हमेशा तारीफ ही करता हूं, आपको पता है। अगर सोच तो सिर्फ लोहार की है, ये मौलवी को क्यों तकलीफ हो रही है आज? आप तो जेल नहीं काट सकते, आपका तो सियासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काटते थे। COD ये 27 दिसंबर को पीपल्स पार्टी को कुछ हो जाता है। ये भी 27 दिसंबर था जब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने मियां साहब को डायरेक्टली टारगेट किया, और इस दफा फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा की बरसी के मौके पर कुछ बड़ी धुआंधार तकरीर की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। मियां साहब को भी निशाना बनाया, इमरान खान साहब पर भी खुली तनकीद की। पहले देखिए मियां साहब के बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा। आप जानते हैं ये दहशत पर जंगली उम्र है जो इंसानों के खून के प्यासे है। हम जानते हैं कि जिस जंगल में इनका ठिकाना आना था वहां एक शेर भी था। हम ये भी जानते हैं कि उस शेर इन जानवरों से गहरा रिश्ता है। इन दोनों का उस्ताद एक था जिसका नाम ज़ियाउल हक था, वो गद्दार जो जुल्म के अंधेरे फैला करता है। हम जानते हैं कि ये शेर भी वही दूध पी कर पाला है जिस पर ये दहशतगर्द जिंदा। हम जानते हैं कि ये शेर भी अमीर और मोमिनीन बनने की बातें करता था और बुला उमर जैसा जली खलीफा बनना चाहता था। आज ये शेर इस मुल्क का बादशाह है और इस शेर ने अपनी गरज बदल दी है और आज ये शेर जमहूरियत की बातें करते हैं और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनना चाहता है। मेहमानों का पहले तारुफ करा दूं, इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने क्या कहा वो भी बताएंगे। ताहिरुल कादरी साहब भी मैदान में आ गए हैं, कनाडा से उन्होंने भी खिताब किया, उसके बारे में भी आप बात करेंगे प्रोग्राम में। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड, बहुत शुक्रिया आपका। उमर आज़म भाई साहब, तर्जुमान पाकिस्तान अवामी तहरीक, बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका भी। कराची से शर्मिला फारूकी साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और नाज बलोच साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और कराची में बिलावल हाउस के बाहर जो ब्लॉकेड है, जो रोड रोका गया है, उसको खत्म करने का जिम्मा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हाथ में ले लिया है। शायद पेशावर में कंटेनर्स रोकने के बाद उनका ख्याल है कि जो भी कोर्ट के, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं या सुप्रीम कोर्ट के, उन पर अमल दरामद कराने का काम शायद तहरीक इंसाफ समझती है उनके जिम्मे है। लेकिन शुरू करते हैं बिलावल साहब की तकरीर से। शेर कभी ज़ियाउल हक साहब के साथ भी मिलाया, ये भी कहा कि लोगों का खून चूस रहा है, ये भी कहा कि धांधली की गई हमें हराने के लिए पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट ने, वरना इलेक्शन हम जीत जाते। ये अगर तो मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 27 अप्रैल को ये तकरीर फरमाते इलेक्शन कैंपेन की जो गर्मा गर्मी है उसके दौरान, तो शायद बात समझ आ जाती। लेकिन जब पाकिस्तान के अवाम ने एक वाज़ेह तौर पर नेशनली उनकी पार्टी को रिजेक्ट किया है, तो 21वीं सदी काशिफ भाई शुरू हुए अब 15 साल, 1.5 अशरा होने को है। अब हमें 20वीं सदी हम बार बार वहीं जाने की कोशिश करते हैं और बार बार उसी को। एक पाकिस्तान के अवाम ने एक फैसला किया, हम आगे बढ़े हैं, हुकूमत की पॉलिसी पे आप जरूर एतराज करें, आपका हक है। लेकिन इस तरह के जाती हमलों से जो कि ना सिर्फ हमारी पार्टी पर दूसरे लीडरान पर भी किए, पार्टी को गैल्वेनाइज करने की कोशिश है, वोट बैंक वापस लाने की कोशिश है, आपको टारगेट कर रहे हैं उसके ऊपर। जरूर टारगेट करें, सिटिंग गवर्नमेंट को टारगेट करना, जो ऑपोजिशन की जमातें आते हैं उनका हक है। लेकिन जो मैं 21वीं सदी का जिक्र इसलिए किया कि हमारा ये अब ख्याल है, और अगर आपने मोहम्मद नवाज शरीफ की जो तकारीर थी इलेक्शन कैंपेन के दौरान पे आप गौर करेंगे, तो उनकी तकारीर में आपको नजर आएगा कि शायद 21वीं सदी आगे जाना शुरू हुई है। उन्होंने किसी भी किस्म की सख्त जबान से या दूसरे जो अपोजिशन पार्टीज के लोग थे, उन जो लीडरान थे, उनको जाती तौर पर टारगेट नहीं किया। उन्होंने अपनी बात की, जाहिर है कुछ क्रिटिसिज्म किया कि जी ये गलत हुआ, ये जो भी हुआ। लेकिन मैं आपको मियां साहब की तकारीर सुना सकता हूं जिसमें उन्होंने जरदारी साहब का नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद की, करप्शन के इल्जामात लगाए। वो हैं, देखें जो पॉलिसी जो है, लेकिन यहां आप देख लें किस किस्म की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर इशू नहीं बिलावल भुट्टो साहब ने किया। उन्होंने एक जाती तौर पर हमले किए हैं। मेरी उम्मीद यह है कि उन्होंने अब चूंकि बाकायदा तौर पर अभी ये भी करवा देनी कि वाकई सियासत में आने का ऐलान उन्होंने कहा आ जाएंगे जी। पहले तो खबर ये थी कि शायद इलेक्शन भी लड़ने लगे, जो सीट खाली की गई। लेकिन अगर वो आते हैं तो मुझे यकीन है
کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں ضرور پختگی آئے گی اور یہ ان کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اپنی بات سنانے کے لیے چیخنا ضروری نہیں ہے. آپ سمجھا سکتے ہیں اپنی گفتگو اور جو بات کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں نے کہا امیچور گفتگو ہے. آپ اس پر اتفاق کریں گے کہ امیچور ہے یا جذباتی ہے یا نوجوان ہیں اس لیے انہوں نے یہ گفتگو کی؟ نہیں، میرے خیال میں ان کو شاید جو ان کے گائیڈز ہیں یا جو کوچز ہیں جو ان کو اسپیچ کے لیے اسکرپٹ رائٹرز جو تھے انہوں نے کچھ بڑے چوائس جملے بھی تقریر میں تھے، لیکن اس سے قطع نظر میرے خیال میں امید یہی ہے کہ وہ ان میں پختگی آئے. انہوں نے ایک ایسی تقریر کی ہے جسے میں نے کہا جو ایک الیکشن کیمپین میں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک نیشنلی ٹیلیوائز اسپیچ ایک پارٹی کے ہونے والے لیڈر کی طرف سے، کیونکہ ابھی تک باقاعدہ طور پر بھی ان کا عہدہ بھی واضح نہیں ہوا. چیئرمین ہے، عہدہ تو واضح ہے، لیکن 27 دسمبر کو کچھ ہوتا ہے، کچھ جذباتی ہوتے ہیں، زیادہ جذباتی لوگ آئے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ جذباتی ہو جاتی ہیں. دیکھیں ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے اپنی پارٹی بیس کو سولیڈیفائی کرنے کی، اس کو گیلونائز رکھنے کی، لیکن میرے خیال میں یہ بہتر ہو سکتا ہے کہ ہم پارٹی بیس کو گیلونائز، ایک تاریخ موجود ہے اس کا ذکر کریں، لیکن جو پچھلا 5 سال دور حکومت تھا اس کے اندر چونکہ اب سوائے جو ایک پیپلز پارٹی کی لیگیسی موجود ہے شہادت کی، لیکن اس کے آگے بھی تو جانا ہے نا. آپ اگر پاکستان میں نئی نسلیں جوان ہو گئی ہیں، اب ہم اسی کی بنیاد پر تو مستقل آگے نہیں چل سکتے. تو جو اگر کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا، میرے جیسے لوگوں کا، کہ بلاول بھٹو زرداری کے پاس ایک موقع ہے اپنے آنے والے ویژن کو بتانے کا کہ بھی ہم پاکستان کو آگے کس طرح، ہمارے خیال میں میاں نواز شریف کی حکومت غلط کر رہی ہے اور ہم اس کو اس طرح آگے لے کر جائیں گے. یہ تقریر پاکستان کو آگے لے کر نہیں گئی، اس نے آگے کا ویژن نہیں بتایا، یہ تقریر پیچھے منہ رکھ کر کی گئی ہے. شرمیلا فاروقی صاحب کا جواب دینا چاہیں گے کہ جو میں بھی عمران خان صاحب کی طرف آتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اس سے آپ بڑے خوش ہوئے ہوں گے. 4 لوٹوں سے سونامی نہیں آ جاتی اور بزدل خان کا وغیرہ وغیرہ. لیکن کیا یہ زیادہ جذباتی تقریر زیادہ جذباتی نہیں ہوگی جو لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں امیچور تقریر ہے، بچگانہ تقریر ہے، ہی شوڈ گرو اپ، ابھی سیاست میں ان کو انٹرنشپ کرنے کی ضرورت ہے، کوئی زیادہ جذباتی نہیں ہو گئے بلاول صاحب؟ شکریہ کاشف صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب نے بڑی خوبصورتی سے، بڑی مہارت کے ساتھ اور 2 ٹوک الفاظ کے اندر دہشت گردوں کو دہشت گرد کا. اب آپ ان کو کہیں امیچور، آپ ان کو کہیں بچہ، یا آپ ان کو کچھ بھی کہیں، اس ملک میں شاید ہی کوئی لیڈر، خواہ اس کی عمر کچھ بھی ہو، 60 سال ہو، 65 سال ہو، 50 سال ہو، کسی میں آج تک اتنا دم نہیں ہے کہ وہ تحریک طالبان کو للکارے اور کہے کہ ہاں تم دہشت گرد ہو، اور جناح کے پاکستان کے درمیان میں کھڑا ہوا ہوں، میں اسے بچاؤں گا، میری جو جماعت ہے وہ میرے ساتھ کھڑی ہے. یا وہی بات کر رہی ہیں جو ابھی خرم صاحب نے 2 منٹ پہلے بات کہی. اگر ان لائنز پر تقریر ہوتی تو شاید اس کی بہت مثبت پذیرائی ہوتی. جب کہا گیا کہ 4 لوٹے سونامی بن جاتے ہیں، جب کہا گیا کہ شیر خون پی گیا ہے. جی میں نے بات کمپلیٹ ہی نہیں کری، سوال آپ نے پوچھا. مثبت تو آپ مثبت چیزیں تو ہم مانتے ہیں کہ یہ مثبت ہیں، تو منفی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جو جن کے بغیر گزارا ہو سکتا تھا. اس ملک میں اس وقت سب سے اہم مسئلہ ہے دہشت گردی کا، اور نواز شریف صاحب کی حکومت کے پاس کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. There is no clarity on terrorism or how to deal with terrorism at all. دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب، میں ان کو بتاتی چلو خرم دستگیر صاحب کو جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو پوزیشن آواز نہیں، اس پیٹرن ان چیف آف پاکستان پیپلز پارٹی، شاید میرا خیال ہے کہ لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے اس وقت کہ دیکھیے انہوں نے یہ بات واضح طور پہ کہی کہ اگر آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گے تو ہم بھی کہیں گے کہ شیر آیا شیر آیا، لیکن اگر آپ دہشت گردوں کا ساتھ دیں گے، اگر آپ ان کی پشت پناہی کریں گے، تو پھر دہشت گردوں کا جو یار ہے وہ ہم سب کے لیے غدار ہے. اس ملک میں آج نہ آپ کی مساجد سیف ہیں، نہ آپ کے گرجا گھر سیف ہیں، نہ آپ کی امام بارگاہیں سیف ہیں، نہ آپ کے اسکول سیف ہیں، نہ آپ کا GHQ سیف ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ان کی پالیسی کیا ٹیررزم کے؟ ہاں ہم بات کریں گے کس ٹرمز میں بات کریں گے آج تک ہمیں نہیں پتا چلا. وہ ایک ڈرون آیا، اس میں حکیم علم محسود جو ہے ہلاک ہو، اس کے بعد جو رونا پڑا ہے، جس زارو قطار چودھری نثار علی خان ملک کے فیڈرل انٹیریئر منسٹر روئے ہیں، اس کے بعد سے لے کے اب تک مجھے بتائیں کیا پالیسی ہے؟ بھائی جنگ کرو گے، بات کرو گے، کیا کرو گے؟
کس ٹرمز آف ریفرنس وہی پالیسی ہے جس کے ساتھ آپ لوگ اتفاق مانتے ہیں، وہ جمہوریت نہیں مانتے، وہ آپ کو مانتے ہی نہیں ہے. آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ بات چیت کس ٹرمز پہ کریں گے. جواب سنیں. مجھے آپ یہ بتائیں قاضی صاحب، ڈو یو نو کہ اس ملک کی نیشنل ٹیررزم پالیسی کیا ہے؟ لیٹ می ٹیل یو آئی ڈونٹ نو وٹ. مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ نیشنل ٹیررزم پالیسی پچھلے 5 سال میں کیا تھی، ہم کب لڑ رہے تھے، کس سے لڑ رہے تھے. معذرت کے ساتھ کاشف صاحب، جہاں پر ادھر آپریشن کرنا ہے ادھر نہیں کرنا، جب پیچھے کے بیٹھ جانا. میری گزارش یہ خرم صاحب کا جواب سن لیجیے. دیکھیں قوم کو اکٹھا کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر کو ہم تب اپریشیٹ کرتے ہیں، واپس وہاں پر پاکستان کا جھنڈا آیا. آپ مجھے یہ بتائیے نا شرمیلا صاحب اگر اجازت ہے جواب سن لیں. طالبان للکار رہی ہے اور آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ آپ تو منہ آنکھیں میچ کے کبوتر کی طرح بیٹھے ہیں. ٹھیک اس کا جواب سن لیں. آپ کو تو یہی نہیں پتا. جواب سن لیں. آپ کو تو یہی نہیں پتا. آج آپ کے لیے خصوصی آواز اونچی کی تھی، آپ پھر بھی نہیں سن رہے. ڈرون اٹیک سے کتنے لوگ مارے گئے آپ کو یہی نہیں پتا. ٹھیک اور سن لیں جواب. منسٹری آف ڈیفینس پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ تھی. ہی واز دا منسٹر ان چارج. ٹھیک آپ اس کا جواب سن لیں. شرمیلا بی بی ایک ایک کر کے بات کریں، دیکھیں تقریر کریں گے کم وقت رہ جائے گا نا بات کرنے کا. دیکھیں ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو انہوں نے دہشت گردی کے بارے میں بات کی، اس کو تب اپریشیٹ کرتے کہ 5 سال ان کی حکومت نہ رہی ہوتی. ایک ایسی حکومت جس کے دور میں کاشف بھائی کم و بیش ایگزیکٹ فیگرز ابھی کچھ عرصے بعد آ جائیں گے، لیکن 30 سے 40 ہزار پاکستانی شہید ہوئے دہشت گردی ان 5 سالوں میں، 2008 سے 2013 تک. اگر تو ان کا کوئی ایسا ریکارڈ ہوتا کہ انہوں نے جتنے زور و شور سے گفتگو فرمائی ہے 3 دن پہلے، اسی زور و شور سے لڑائی بھی کی ہوتی اور پاکستانیوں کی جان و مال کو محفوظ کرنے کی پرفارمنس دکھائی ہوتی، تو مجھے یقین ہے کہ ہم بھی ان کو اپریشیٹ کریں. تو بات تو یہ ہے کہ جب 5 سال پاکستان کے عوام نے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، محترمہ کی شہادت کے بعد انہیں موقع ملا، وفاق میں ان کی حکومت تھی، سندھ میں ان کی حکومت تھی، معاملات کو درست کرنے کا، وہ معاملات درست کی بجائے ہر سال گزرتے خراب ہوئے. اب جو ایشو ہے پالیسی کا، دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے، یہ دہشت گردی کی یہ کاؤنٹر انسرجنسی ہے جو ہم نے لڑنی ہے پاکستان میں. اب دہشت گردوں کے خلاف آپ اعلان جنگ اپنی زمین پر کبھی نہیں کرتے کہ جی ہم فوج کشی کرنے لگے ہیں، وی آر ڈکلیئرنگ وار. نو، یہ تو مختلف نوعات کی آپریشنز ہونے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہونے، جو آج بھی جاری ہیں، 3 مہینے پہلے بھی جاری تھی، ان کے اوپر کام جاری ہے. اور آپ دیکھ لیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ایک پورا کاؤنٹر انسرجنسی پالیسی جو چودھری نثار صاحب اس کو بار بار بیان بھی کرتے ہیں، میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح مختلف پیسز پچھلے چند مہینوں میں رکھے گئے ہیں. سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ دہشت گردی کے خلاف قوانین میں ترامیم ہوئی، وہ ایک علیحدہ سیٹ اپ ہے جس کے ذریعے سنیں قوانین میں ترامیم ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ہر صوبے میں کاؤنٹر ٹیررزم فورس قائم کریں گے. دوسرا اس کا پیس ہے جو لوکل لا انفورسمنٹ ہے. تیسرا اس کا پیس جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو اس میں دہشت گردی کے خلاف جو لڑ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں فاٹا کا بھی ایک ویژن دینا ہے کہ فاٹا میں جو رہنے والے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا. بریک کے بعد میں آتا ہوں، لیکن سوال اس لیے شرمیلا فاروقی صاحبہ کا یا بہت سے لوگوں کا ویلڈ ایک زاویے سے اس لیے بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم آپ سے مذاکرات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جی ہم نے کرنے. وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں جی ہم نے پھر بھی آپ سے مذاکرات کرنے. ریاست کی اسپائن جس کو میں بار بار کہتا ہوں، ریاست اپنے لوگوں کو یہ کانفیڈنس دیتی ہے کہ ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں. ہم اگر بات چیت کریں گے تو ریاست ورسز طالبان بات ہوگی. ایسا لگتا ہے طالبان اوپر ہے اور ریاست نیچے سے کھڑے ہو کے درخواستیں کر رہی ہے. خدا را ہم سے مذاکرات کر لیں، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد عمران خان صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہا اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اپنا جلوہ کرایا اس لاہور کی سڑکوں پر. اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی حکومت، میاں صاحب کی حکومت پہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے مہنگائی کا نام لے کر بھی. مہنگائی کیونکہ بڑھ گئی ہے پاکستان میں بہت، بجلی کے بل بڑھ گئے، باقی قیمتیں بڑھ گئی، کیا اس وجہ سے پریشر بڑھ رہا ہے میاں صاحب کے اوپر اور ان قریب کوئی تحریک شروع ہونے والی ہے. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہا. میں ذرا ناز بلوچ صاحبہ سے اس کا نقطہ نظر جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے اس تقریر کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کراچی میں جو بند کیا گیا تھا بلاول ہاؤس کے سامنے روڈ، اس کو بھی کھولنے کی کوشش تحریک انصاف کے ورکرز نے کی. میرا خیال ہے رد عمل تھا اسی تقریر کا. ناز بلوچ صاحبہ کیا یہ رد عمل آپ کا ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ جو بلاول صاحب کی تقریر ہے جس میں انہوں نے سونامی کے بارے میں کہا، بزدل خان کا، شاید ایک بڑی سٹرونگ پوزیشن ہے
تحریک پاکستان پیپلز پارٹی کی دہشت گردی کے خلاف. I'll give you the last word کہ آپ دہشت گردی کی پالیسی مزید خرم دستگیر صاحب بتانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بھی دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہی ہے. جی ناز بلوچ صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف دیکھیں کسی میں تو کہوں گی سیاسی بچے کے کہنے سے بزدل کوئی نہیں ہوتا اور عوام جانتی ہے. the nation knows who is the brave leader جو ہمت کر کے بغیر کسی پروٹوکول کے سارے اپنے پشاور میں اپنے تمام وزراؤں سے پروٹوکول ہم نے ختم کروا دیا. تو everybody knows who is بزدل and who is بہادر. البتہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آپ کا خیال ذرا سا غلط بلکہ ٹوٹلی غلط ہے. یہ جو کل کا پروٹیسٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز تھے وہ دراصل ریزیڈنٹس تھے اس علاقے کے جو بلاول زرداری صاحب کے محل بلکہ میں کہوں گی قلعہ جو ان کا ہے ان کے قلعے کے آس پاس جو سراؤنڈنگ کے لوگ ہیں یہ وہ ریزیڈنٹس تھے. دراصل ایک بہت بڑی طویل 1 کلومیٹر کی انلیگل دیوار تعمیر اس کو چین کے برابر وہ ایک بہت لمبی چوڑی 1 کلومیٹر کی ایک دیوار ہے جو کہ ڈبل روڈ کو پورا انہوں نے ختم کر دیا ہوا ہے بلاول ہاؤس کے قریب. اور جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں وہ کاروباری لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہیں. یہ لیکن ہے تو تحریک انصاف کے نا جی. میں نے عارف الوی صاحب کو خود سنا کہتے ہوئے کہ میرے ورکر کر اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے something to that effect. بڑا سخت بات کی. کاشف listen to me. دیکھیں بات کیا ہے. NA 250 کا جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس کا مینڈیٹ پی ٹی آئی کو ملا. ڈاکٹر عارف علی الوی NA 250 کے MNA ہیں ٹھیک ہے الیکٹڈ MPs ہمارے الیکٹ ہوئے ہیں وہاں سے. یقینی طور پہ جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں انہوں نے ووٹ بھی پی ٹی آئی کو ڈالا ہے اور جب انہوں نے ووٹ بھی پی ٹی آئی کو دیا اور ویسے ادھر ویز جب MNA عارف الوی صاحب ہیں تو وہ ان کے پاس آئے کہ یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے ہم یہاں کے رہائشی ہیں ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے روزمرہ کا جو یہ پرابلم ہمیں ہو رہا ہے اس کے خلاف آپ کچھ کیجئے. لہٰذا ایک پروٹیسٹ کیا گیا جو کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق تھا کہ ایک چیز اس کو آپ ڈیمولش کریں. لیکن چونکہ یہاں پہ سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے انہوں نے کل جو دھاوا بولا اور ایک پر امن پروٹیسٹ کے اوپر میں خود موجود تھی جس طرح پورے کراچی سے اسلحہ بردار دہشت گرد پاکستان پیپلز پارٹی کے نام پہ دندناتے پھر رہے تھے. انہوں نے پورے شہر کے جتنے بھی میں سمجھتی ہوں دہشت گرد ہیں اوپن MPA کی گاڑی میں پیپلز پارٹی کی MPA کی گاڑی میں دہشت گرد ریپیٹر لے کے پھر رہے تھے میرے سامنے پھر رہے تھے اور ہمارے پر اوپن فائر انہوں نے کیا. میں پوچھتی ہوں کہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں یا ضیاء الحق کے دور میں جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو صاحبہ پہ تشدد ہوتا تھا یہ وہی تشدد کی یادیں انہوں نے تازہ کی ہیں. بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کی ٹائمنگ دیکھ کر ناز بلوچ صاحبہ اس کی ٹائمنگ دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ کوئنسائیڈ کر گئی بلاول صاحب کی تقریب کے ساتھ. کاشف نہتی عوام تھی ہمارے کسی بھی سپورٹر کے پاس کوئی بھی ایسا انتشار پھیلانے والی کوئی چیز نہیں تھی. وہ سمپل پروٹیسٹ اور 3 کلومیٹر دور بلاول ہاؤس سے آپ آ کے نہتے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ پتھراؤ کریں آپ کے بندے اسلحہ لے کے پورے شہر کیا گاڑیوں میں پھر رہے ہیں وہاں پہ اور پولیس بھی جو ہے پارٹی بنی ہوئی ہے. سب سے افسوسناک بات ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو مجھے کل اتنا افسوس ہوا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. I was in a state of shock کہ جمہوریت کے نام پہ پولیس جو ہے وہ پولیٹیسائزڈ ہوئی بھی ہے. ایک SHO ہمارے SHO کیا سپاہی نے ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبر کے اوپر ہاتھ اٹھایا. میں پوچھتی ہوں کیا ایک سندھ کا پولیس شرمیلا فاروقی صاحبہ سے میرا سوال ہے ان کے MNA اور MPA پہ ہاتھ اٹھائے گا؟ آپ کے پاس جی درست فرمایا. میں ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی دیٹ؟ میں اس کا جواب لے لیتا ہوں. پریشر ہے آپ کا اتنا پریشر ہے پولیس کے اوپر کہ پولیس آپ کی اتنی تابعدار ہو گئی ہے کہ ایک کورٹ کے آرڈرز کے خلاف اگر ایک احتجاج کیا جا رہا ہے تو اس پہ آپ لاٹھی چارج کر رہے ہیں آپ مارے اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کے کارکنان پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ اوپن اسلحہ لے کے پھر رہے تھے. شرمیلا صاحبہ اس کا بریف جواب دے دیں پھر ذرا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا میں ادھر سے اس طرف سے اجازت دیں لے لیتے جواب. اور میری شرمیلا فاروقی صاحبہ سے جواب دے میری اپنی گاڑی کو ان کے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے میری اپنی گاڑی کے شیشے توڑے. جی شرمیلا بی بی. کاشف صاحب پہلی بات تو یہ جو کہہ رہی ہیں نا کہ وہاں کے ریزیڈنٹ سے فلاں تھے یہ عارف الوی صاحب کی ٹویٹ ہے. یہ اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکے تو دکھا دیں. میں ہمارے پاس پڑھی آپ بولے نہیں. PTI protesters please congregate at Boat Basin as Bilawal Chaurangi has been blocked. PTI protesters یہ NA 250 کے اس ایریا کے ریزیڈنٹس نہیں تھے. دیکھیے اگر اس ایریا کے ریزیڈنٹس ہوتے ان کو شکایت ہوتی تو پچھلے 5 سال بھی نکلتے اور 27 دسمبر کی سپیچ سے پہلے بھی نکل آتے. یہ PTI protesters ہیں. بات یہ ہے اگر PTI بھی پروٹیسٹ کرے تو پروٹیسٹ کرنا غلط ہے کیا؟ سن لینا نہیں بالکل صحیح ہے. پروٹیسٹ نہ کریں
پروٹیسٹ کرنے کا دیکھیں اب بیچ میں نہ بولیں بی بی، پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ کار ہے. آپ ایک کام کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پریس کلب کے باہر کر لیں. آپ ایک کام کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، سی ایم ہاؤس کے باہر کر لیں، گورنر ہاؤس کے باہر کریں. یور میسج ول بی ڈیلیورڈ. لیکن اگر آپ کلہاڑیاں اٹھا کے آئیں گے کہ جناب یہ توڑ اور وہ توڑ اور یہ مار، تو قانون حرکت میں آئے گی. دوسری چیز یہ ہے، ایک سیکنڈ، دوسری چیز یہ ہے کہ کسی عدالت نے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹرز یا پی ٹی آئی کے ووٹرز کو یہ رائٹ نہیں دیا ہے کہ وہ کورٹ کی آرڈرز امپلیمنٹ کیا بات کر رہی ہیں. ایک ایک کر کے پلیز. انہوں نے مار پٹائی کری. خیبر پختونخوا میں نیٹو جو سپلائز ڈرائیورز کی انہوں نے مار پٹائی کی. ناز بلوچ صاحبہ ایک سیکنڈ ایک ایک کر کے میری بات سنیں، اس طرح بات نہیں ہوگی. ڈنڈے یہ میں آپ کو جواب دینے کا موقع دیتا ہوں، آپ جواب دے دیجیے گا. ہاں یہ سیاست ہے، لیکن معذرت کے ساتھ اگر آپ ہتھیار اٹھائیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا. پھر آپ جھوٹ کہہ رہی جی ہیں. جواب سن لیں. ناز بلوچ شرمیلا بی بی جواب تو سن لیں. یہ اٹھا کلاڑیاں آپ جواب تو سن لیں. میری بات سنیں. میں نے طاہر القادری صاحب نے بھی آنا. ناز بلوچ صاحبہ کا جواب سن لیں ایک دفعہ. آپ کا کام نہیں ہے عدالت کے احکامات کو امپلیمنٹ کرانا، یہ انتظامیہ کا کام ہے. سندھ ہائی کورٹ شرمیلا بی بی آپ کو اب سننا پڑے گا، ذرا جواب سن لیں. دیکھیں جی میں نے ادھر بھی آنا ہے. بی بی ناز بلوچ صاحبہ آپ جواب دے دیجیے پلیز کوئکلی. جی محترمہ کو یہ کہہ دیں کہ آپ کا جو پروٹیسٹ تھا، جب آپ بلاول ہاؤس کے پاس پروٹیسٹ کر کے آ رہے تھے، کس خوشی میں آپ کا پروٹیسٹ ہو رہا تھا؟ جناب جو خرکار چوک پہ پارک ٹاورز کے پاس پروٹیسٹ تھا، وہاں تو کوئی پتھر نہیں برسے، وہاں تو کوئی پولیس کی لاٹھی چارج نہیں کی. ایک سیکنڈ بی بی نو بی بی بلاول نو شرمیلا بی بی، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بولتی رہیں گی. بی بی آپ بھی چپ رہے، سنیں آپ کے اور اسلحہ اگر آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں مجھے میری بات سنیں. آپ سارے ایک وقت میں بات کریں گے تو معاملہ خراب ہوگا. مسئلہ یہ پروگرام کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. آپ تالیاں بج رہی تھی. شرمیلا آپ چپ ہو جائیں. شرمیلا بی بی آپ کو پلیز ذرا بات سن لینا جی. آپ کی ساری بات سنی گئی ہے. آپ دوسری بات بھی سن لیں. آپ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کے پروٹیسٹ آ رہا ہے، عوام کا ہجوم ہے، ان کے ایم پی ایم این ایس کھڑے ہیں، کوئی پولیس نہیں ہے. لیکن آپ خاموش ہو جائیں شرمیلا. لیکن جہاں پی ٹی آئی کے پروٹیسٹرز آ رہے ہیں، پرامن پروٹیسٹرز آ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے اوپر آپ فائرنگ کر رہے ہیں. میری اپنی گاڑی کے اوپر آپ میری بات سنیں. مجھے لیٹ می برنگ دا پروگرام ٹو اسلام آباد. دیکھیں آپ کو ایک وقت میں معافی چاہتا ہوں. آپ ایک کر کے بات کریں گی تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی کسی کو. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمارا ایک کوئی کارکن گرفتار ہوا اسلحہ سمیت، ہمارے ایک کوئی کارکن جس سے کاشف علی جسٹ ون تھنگ، سندھ ہائی کورٹ کی رولنگ کے مطابق، سندھ ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق سندھ کے امن کو برباد کرنے کے لیے کراچی دہشت گردی میں 3 جماعتیں ملوث ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے ذرا اسلام آباد لانے دیں. دیکھیں آپ کو میں وقت دے دوں گا بعد میں. برائے مہربانی اپنی باری میں بات کیجیے گا. اور اے این پی اگر ہم اس کو روک پائیں، میں معافی چاہتا ہوں. آپ برائے مہربانی ایک کر کے بات کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ موقف ہے. آپ جب سارے اکٹھے بات کرتے ہیں اس بات سمجھ میں نہیں آتی. دو نکات ہیں. تحریک انصاف کے پاس بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ سویلینز جا کے یہ کام کریں، جبکہ خبر یہ ہے کہ کراچی میں 3 ویگوز آئی تھی جس میں 2 سرکاری نمبر کی تھی، جس کے بعد تشدد شروع ہوا اور حالات خراب ہوئے. سویلین کپڑوں میں وہ لوگ تھے. شرمیلا بھی اس کا جواب لوں گا. سر قادری صاحب بھی باہر آ گئے. اب یہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں پورے اس ملک میں. یہ حالات خراب ہو رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت واقعی نہیں چل پا رہی ہے کسی سے، اور یہ بالکل نہیں کام ہو رہا ہے ان سے کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بھائی صاحب، جمہوریت کے ہاتھوں جمہور مر رہے ہیں، زندہ ہیں صرف نعرے منشور مر رہے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب عوام کے حقوق کے لیے اور آئین پاکستان پر عملداری کے لیے 40 سال سے فیلڈ میں ہیں، اور اب جو آرٹیکل 38 کے نفاذ کی انہوں نے بات کی ہے، جس کا تسلسل یہ لاہور میں ریلی تھی، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ پروموشن آف سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل وہ فیسیلیٹیٹ کریں گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو. ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، بیسک نیسیسٹیز ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ اس سے کینیڈا بیٹھ کے تقریر کیوں کرتے ہیں، پاکستان میں آ کے کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں طاہر القادری صاحب یوں سامنے آتے ہیں نا، لوگ میسج چھوڑ کے قادری صاحب کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شاید کافی سارا میسج گم جاتا ہے کہیں پہ. دیکھیں ڈاکٹر لندن بیٹھے ہیں، کینیڈا بیٹھے ہیں،
نیشنلٹی چھوڑنے کو تیار نہیں. پاکستانیوں کے لیے بڑا درد ہے, لیکن پاکستانیت نہیں رکھتے, کینیڈیت رکھ لیتے ہیں اپنے پاس. اس وجہ سے آپ کا میسج بڑا غائب ہو جاتا ہے کہیں. اگر مجھے موقع دیں گے میں آپ سے 4 سوالوں کے اکٹھے جواب دوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہم رول آف لا کے لیے نکلیں. پاکستان کے ڈپرائیوڈ پیپل, میسز, کامن مین, چاہے اس میں تاجر ہے, اسٹوڈنٹ ہے, کسان ہے, مزدور ہے, ریڑی بان ہے, جب وہ یہ دیکھے گا ایک اسٹوڈنٹ کہ میں نے اپنی ڈگری جلانی ہے, میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو اس نے دیکھا کہ رول آف لا کی ایک شخص بات کر رہا ہے, میں کیوں اس کے ساتھ نہ کھڑا ہوں. میسج کھڑی ہے ہمارے ساتھ. ڈاکٹر طاہر القادری پورے عالم اسلام کے لیڈر ہیں اور انہوں نے اسلام کی ٹرو اسپرٹ کے حوالے سے مختلف یونیورسٹیز میں لیکچرز دینے تھے, اس لیے ڈاکومنٹ کے طور پہ وہاں کی نیشنلٹی اور وہاں کا پاسپورٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے, ورنہ گرین پاسپورٹ کا جو حال ہو گیا ہے. کروڑ عوام کو ٹھیک کرنے سے بہتر مشن کون سا ہو سکتا؟ بالکل ہے, اور ہم 40 سال سے کریں. 84 میں چہرے بدلتے رہتے ہیں, چہرے یہاں نظام نہیں. لاہور میں الحمرہ ہال کی سپیچ ہے, اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری نے اس عوام کے شعور پر دستک دی تھی کہ یہ کرپٹ پریکٹسز ختم ہوئے بغیر یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. ہم نے آج تک کبھی کسی کی ذات پہ, کسی شخص پہ تنقید نہیں کی, ہم سسٹم کے خلاف ہیں. دیکھیں نا, آرٹیکل 3 کہتا ہے استحصال ختم ہو, 9 کہتا ہے فرد کی سلامتی, 10 کہتا ہے شہریوں سے مساوات, ایکویلٹی. اب ایک شہری جو ہے وہ گھر جائے گا, اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں, اس کی کوئی پرواہ نہیں, اس کی جان کی کوئی قیمت نہیں. پچھلے 5 سالوں میں ہم نے دیکھا 4 دن تک یہاں پر لاشیں پڑی ہوئی جو کسی مہذب ملک میں نہیں ہوتی, لیکن ایک جگہ پہ آپ نے باؤنڈری وال, دیواریں برلن کھڑی کر دی اور وہاں پہ جاتے ہوئے بھی لوگ گھبراتے ہیں. اب کراچی کے اندر جیسے بلاول ہاؤس کی مثال ہے, تو میں یہ کہتا ہوں شہریوں سے مساوات, آرٹیکل 25 کو تو یہ وائلیٹ کر رہے ہیں. آرٹیکل 37 کہہ رہا ہے معاشرتی انصاف کا فروغ. اب کون سا معاشرتی انصاف ہے؟ سوشل جسٹس. اس ملک کے اندر آخری رات میں جتنی کرپشن ہوئی, اسپیکر قومی اسمبلی سے لے کے نیچے تک, آپ کو ساری سٹوری میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. $60 لاکھ جو سوئس بینکوں میں, وہ کب واپس آئیں گے؟ جائیدادیں ساری کی ساری سوئٹزرلینڈ میں باہر رکھی ہوئی ہیں, اور موصوف پھر رہتے بھی اس مکان کے اندر نہیں ہیں. عام آدمی کے حقوق کی بات ڈاکٹر طاہر القادری نے کی ہے, اس کا یہ جرم ہے, اور آج پاکستان کا پسا ہوا طبقہ اس کے ساتھ کھڑا ہے. اور میں یہ واضح کر دوں, ہم نان وائلنٹ ہیں, پیسفل ہیں, گرین ریولوشن پہ بات کرتے ہیں, یہ سب ہلالی پرچم پہ مبنی کتاب آئین پاکستان. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نفاذ ہو جائے. اگر حکومت یہ نافذ کر دے تو نہ غریب ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا, نہ کسان کھڑا ہوگا, نہ مزدور کھڑا ہوگا. صاحب, سوال, آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی آپ کے خلاف ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آپ کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, اور عمران خان صاحب بھی آپ کے خلاف ہی لاہور میں ریلیز نکال رہے ہیں. تمام آپ کی مخالف جماعتیں, ان کا خیال ہے آپ کچھ غلط کر رہے ہیں, آپ سے ٹھیک کچھ نہیں ہو رہا ہے. جمہوریت میں اپوزیشن کو بالکل حق ہے, اور ضرور بات کریں, یہ کہیں کہ حکومت درست کام نہیں کر رہی, اور ہم اس کا جواب دیں گے. لیکن صرف یہ احتجاج کی بنیاد پر کہنا ہے کہ جی کوئی معاملات بڑے خراب ہو گئے, احتجاج ضرور کریں. لیکن اب مولانا طاہر القادری صاحب کا ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن ہمیں بڑی ان سے 10 بستہ عرض ہے کہ آئین پاکستان پر عمل درآمد ویڈیو کانفرنس سے نہیں ہوگا. آئین پاکستان پر عمل درآمد پاکستان کی گلی کوچوں میں ہوگا. آپ ضرور لیڈ کریں, پاکستان کے عوام کو وہ قیادت فراہم کریں جو وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ ان کو اویلیبل نہیں ہے. اس کے لیے شہریت بھی چھوڑنی پڑے. ہاں, تو یہ سارے معاملات ہیں. آئین کے اندر امینڈمنٹ کر دیں تو ہر پاکستانی جو ڈیول نیشنل ہے وہ شہریت نہیں. ہم نے تو دیکھیں ابھی تک جو آئین پاکستان جو آئین ہے وہ تو حالت میں موجود ہے. ابھی آپ نے یہ آئین جو دکھایا اس میں اس کی اپنی شرائط, جواب سن لو, لیکن اس کا جواب دیجیے گا. لیکن جو اب تک آئین آپ نے دکھایا ہے پاکستان کے جھنڈے والا, جی بالکل, وہ ابھی تک قائم ہے. اس کی شرط وہی ہے جب تک بدلی نہیں. تو وہ ویڈیو کانفرنس سے یا ریموٹ کنٹرول سے تو نہیں آئین پر عمل درآمد ہوگا. دوسرا یہ کہ دیکھیں حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر سوالات ہیں, بالکل صحیح ہے, اور اس معاملے میں اکانومی کے معاملے ٹھیک سوال ہے نہیں. دیکھیں پاکستان جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے, بالکل ٹھیک سوال ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے عوام, دیکھیں ہم سب منتخب نمائندے ہیں, پاکستان کے عوام کو مہنگائی نے ہٹ کیا ہے, بہت انہیں ڈیمیج ہوا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں جہاں ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ابھی اب سے کچھ چند ہفتے پہلے سبزیوں کی قیمتیں بہت اونچی ہوئی, ہر جگہ شور پڑا. میرے اپنے گھر میں میری بیگم نے مجھ سے شور کیا کہ یہ کیا ہوا ہے ٹماٹروں کو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ٹماٹر مہنگے تھے شور پڑا, اب جب سستے ہوئے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ حکومت نے بجلی کا بل تو نہیں. دیکھیں یہ بالکل ہے, یہ بجلی غائب ہو گئی, گیس غائب ہو گئی, اور مظاہرے شروع ہو گئے اس ملک میں. یہ چیز تو خراب ہے. ایک آپ الیکٹریسٹی کے معاملے میں ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے ایک کانشیس فیصلہ کیا. وزیر اعظم نواز شریف کے لیے یہ آسان فیصلہ نہیں تھا, لیکن پاکستان کی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے, موجودہ کی بات کر رہا ہوں, یہ فیصلہ اگر بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ نہ کیا جاتا تو ہم مستقل اپنے لیے وہ گڑھا کھود رہے تھے. ایشو یہ ہے کہ اگلے آنے والے 1.5 سال میں یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے, جو آلریڈی
کام شروع ہو گیا. پہلا کام یہ ہے کہ فرنس آئل سے جو ہم نے جو شفٹ کرنا ہے کول کی طرف, اس کا آغاز ہو گیا, وہ چاہے گڈانی میں ہے جو ایگزسٹنگ اس وقت ساری کیپیسٹی ہے. یہ سب ٹیکنیکل باتیں. اب دیکھیں جب آپ فرنس آئل سے اگلے انشاءاللہ آلریڈی 3 مہینے ہوگی, ہاں, جب 22 روپے سے جب 9 روپے پہ آئے گی, 3 سال اور برداشت کر لیتے, غریب پہ کیوں آف لوڈ کیا؟ اس کا میں جواب آپ سے لوں گا. دیکھیں بات یہ کہ جب آپ مستقل نوٹ چھاپ کر حکومت چلائیں گے سالہ سال, تو پھر اگلا ایشو یہ ہے کہ انفلیشن پہ کنٹرول نہیں ہوگا اور ایشوز بڑھتے جائیں گے. تو یہ تو ایک پورا بیلنس کرنا ہے, اور اس وقت ایک ایڈجسٹمنٹ کا وقت ہے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں حالات بہتر سے بہتر ہوں. بریفلی ایڈجسٹمنٹ کا وقت ہے. ایک سوال چھوٹا سا خرم بھائی سے, کیا اکانومی ہماری حسب منشا چلتی رہے گی؟ اس کا جواب اگر دے. آپ یہ بڑا ٹوک مار رہے ہیں. بات دیکھیں, اعتزاز احسن صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا تھا اسمبلی کی سپیچ میں. نہیں, وہ کر رہے ہیں. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی شخص کا آپ نام لے لیں, ذمہ داری بہرحال پاکستان کی منتخب حکومت کی ہے, اور اگر آپ کسی مشورہ کوئی بھی دے سکتا ہے, فیصلہ کرنا ڈار صاحب فیصلہ کریں گے. جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں وہ رسپانسبل ہے, وزیر اعظم رسپانسبل ہے, ذمہ دار, جہاں جہاں جو ذمہ داری ہے ان کو رسپانسبل. ایک چیز آپ سے کہوں گا, آپ کسی اور لیڈر کی کبھی کوئی بات کر کے دکھائے. الطاف حسین صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہیں, اس وقت کوئی بات نہیں کرتا. بلاول بھٹو زرداری جن کی عمر ابھی 24 سے 25 سال ہے, ان کا عرصہ کتنا باہر گزرا. پاکستان کے کئی لیڈرز, بڑے معزز لیڈرز باہر گئے ہیں, ان پہ کبھی کوئی بات نہیں کرتا. جو روز بات ہوتی ہے, آپ لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے؟ نہیں عباسی صاحب, دیکھیں ہم دیکھتے ہیں ٹی وی, لیکن اس انداز سے نہیں ہوتی. لوگ ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے. میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری باہر کیوں گئے؟ مجبوری کے تحت معاہدہ کر کے نہیں گئے. وہ اس پاکستان کی ٹرو سپیرٹ پکچر اور ٹرو سپیرٹ آف جہاد پہ بولنے گئے. جہاں پہ ٹیررزم ایکسٹریمزم ہے, وہاں پہ اسلام کے سافٹ امیج کو اور اسلام کے پیسفل جیسچر کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. میڈم نے کہا تھا نا کہ دہشت گردی کے خلاف. میں بات بتاؤں, جب لاشیں اٹھ رہی تھی, خودکش حملے ہو رہے تھے, ڈاکٹر طاہر القادری وہ پہلا شخص تھا و صفات پہ ایک ڈاکٹرائن دیا, اینٹی ٹیررزم فتویٰ دیا, اور اس کے اندر پوری پالیسی موجود ہے. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اگر چاہیں اس کو امپلیمنٹ کریں, ٹیررزم ختم ہو سکتے. جو بات نہیں ہو رہی وہ یہ نہیں ہو رہی کہ اس سال جو ابھی 6 مہینے گزرے ہیں, پاکستان کا ریونیو 17% زیادہ ہے پچھلے سال سے. اس حکومت نے 17% زیادہ ریونیو کٹا کیا, وہ کوئی بات نہیں کر رہا. جو ویجیٹیبل قیمت میں جو سپائک آیا تھا وہ نیچے آیا, اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. ڈالر اوپر جا کر نیچے آنا شروع ہو گیا, اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. تو وہ جہاں اکنامک جس نے پیسے بنانے سے اسے تو بنا لیے نا جی, پیسے ہو رہا تو مسئلہ یہ نہیں ہے. میں ذرا ناز بلوچ صاحب ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. جو اہم بات ہے کہ آپ کسی بھی مختلف اشخاص کا نام لے کے یہ کہتے ہیں جی حکومت کے اوپر یہ مینیپولیشن یہ ہو گئی. بات یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کی اکانومی کے مختلف جہتیں ہیں جو خرابی ہوئی ہیں. اب سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو اگر آپ نے درست نہیں کرنا اور یہ کہیں کہ اچھا جی ہم اسی طرح جو فول ہارڈی پالیسی ہے کہ 500 ارب روپیہ اسی کے اوپر ہر سال پاکستان کے عوام کا 500 ارب جلا کر ہم ان آنے والی نسلوں کو مزید مقروض کریں گے, تو یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہر تقریر میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ کمپنیاں بیچنے لگے. اس کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں. لیکن ناز بلوچ صاحبہ, آپ یہ بتائیے گا جی, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی وہی بات کر گئے لاہور میں جو آپ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو اتحاد ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ اکٹھے ہو کے مسلم لیگ نون کے خلاف جائیں گے؟ زرداری صاحب بلاول ہاؤس کی دیوار کو چھوڑ کے کہیں اور بھی جائیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑے ایشوز ہیں زیادہ آپ کے لیے؟ دیکھیں کاشف, جو بلاول ہاؤس کی دیوار کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک کانسٹیٹوئنسی کا ایشو تھا اور ریزیڈنٹس کا لوکل ایشو تھا, جس کو پیپلز پارٹی نے بہت ہائپ دینے کی کوشش کر لی اور وہ اس کو نیشنل ایشو بنا دیا. تھینک یو سو مچ شرمیلا. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو ایشو ہے, مسئلے مسائل جو کہ تو ہیں. پچھلے 5 سال ہم نے دیکھا وفاق پیپلز پارٹی کے پاس, صوبہ پیپلز پارٹی کے پاس, اور آج 6 مہینے بعد یہ بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ جناب ہائے ہائے کیا ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ 5 سال آپ نے کیا کیا دہشت گردی کے لیے؟ کتنے دہشت گرد پکڑے؟ ملک کی سیکیورٹی پالیسیز کیا تھیں آپ کی؟ تو جواب ان کے پاس کچھ نہیں ملے گا آپ کو. 27 دسمبر محترمہ کی برسی کی دن ہے, آپ بتائیں کہ محترمہ کے قاتل کون ہیں, ان کو بے نقاب کریں. پیپل وانٹ ٹو نو دیٹ. اس کی بجائے آپ تنقید کر دیتے ہیں, اوروں کو بزدل کہہ کے پھر خود چھپ جاتے ہیں اور جو ہے پورے شہر کی نفری اپنے لیے تعینات کروا دیتے ہیں. تو اینی ویز اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کے خلاف عوام ویسی بڑی پریشان ہے. ڈاکٹر طاہر القادری نے بہت سی باتیں پہلے بھی کی تھیں, جو باتیں ہم نے تب بھی کہی تھی کہ صحیح انہوں نے کہی ہیں الیکشن کی ریگنگ کے حوالے سے, اور ہم نے دیکھا کہ الیکشنز میں جس طرح دھاندلی ہوئی تو یہ باتیں انہوں نے صحیح کہی تھیں. اور ہم یہ بات بلاول بھٹو زرداری الیکشن کر کے ہمیں ہرایا گیا پنجابی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے.
یہ بات انہوں نے بھی کہی ہے. دیکھیں کاشف، ہمیں ادارے بنانے ہیں، ہمیں انسٹیٹیوشنز بنانے ہیں، ہمیں شخصیت نہیں بنانی. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ شخصیت کے پیچھے ہم نعرے لگاتے رہیں اور ساری زندگی تمام کر لیں. انہوں نے آپ نے کہا بڑی بچکانہ بات کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سونامی پنجاب میں جیتنے جا رہا تھا، اس کو ہرایا گیا. مجھے یقین ہے کہ اس بات پہ آپ بڑے خوش ہوئے ہوں گے جو آپ کی مرضی کی بات کر رہے ہیں. بلاول صاحب نے کہی ہے. میں اس کو بریک کے بعد ایک بڑی مذاق کی بات کر رہا ہوں. میں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب بلاول صاحب بولتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اٹک سے لے کر کشمور تک دھاندلی ہوئی اور کشمور کے کراچی تک دھاندلی نہیں ہوئی. جب اور پارٹی بولتے ہیں کہ کراچی سے لے کر اٹک تک دھاندلی ہوئی، اس کے آگے دھاندلی نہیں ہوئی. The thing is, الیکشن سب کے لیے ایک جیسا تھا. اس کے اب ریزلٹس کو مان کر آگے چلنا چاہیے. آپ سب پارٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اپنے صوبے میں گورننس کریں اور قوم کو دکھائیں اور سمجھتے بہتر کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی. اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. دوسرا مرحلہ کیا ہوگا جو بڑا ڈیسائسو آپ کہہ رہے ہیں، پھر اسلام آباد آگے بیٹھنے لگے لگتا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میں اسلام آباد آنے سے پہلے کراچی میں شرمیلا فاروقی صاحبہ، یہ جو کورٹ آرڈر جس نے اس کو غیر آئینی قرار دیا، ان تمام تجاوزات کو جو رکاوٹیں کھڑی ہیں، غیر آئینی کام کرتے ہیں کیوں گرا دیں اس کو؟ کاشف صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے کسی آرڈر نے اس دیوار کو غیر قانونی قرار نہیں دیا. بی بی کیا بات کر رہی ہے؟ میرے سامنے اس کی خبر پڑا ہوا ہے. بلاول ہاؤس، کونسل خانوں اور اہم مقامات پر رکاوٹیں غیر آئینی ہیں. ہائی کورٹ رکاوٹیں، بلاکیڈز، ایک سیکنڈ، بلاکیڈز یہ ہیں کہ جو وہاں پر گیٹس لگے ہوئے ہیں اس کی بات ہو رہی، اس دیوار کی بات کسی آرڈر میں نہیں ہوئی ہے. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس آرڈر میں کہیں نہیں لکھا کہ پاکستان تحریک کے دھرنا جو ہے وہاں جا کے وہ دیوار توڑے. اگر ایسی بات ہے آپ تحریک انصاف کی بجائے اپنا ذرا قبلہ درست کر لیں. ہائی کورٹ آپ بتائیے، آپ ٹھیک کر سکتے اور سپریم کورٹ نے بہت سارے لوگوں کو پھانسی کی سزا دی ہے، دہشت گردوں کو. تحریک انصاف جائے وہاں پر اور جا کے جیل میں ان کو پھانسیاں لگائے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے، انہی کی کانسٹیٹیوئنسی میں D32 بلاک 4 میں ایک ریزیڈینشل ایریا ہے. یہ ایک گھر ہے جہاں پر عارف علی صاحب ایک کمرشل ایکٹیویٹی اپنا کلینک کھولے ہوئے. وہاں کے ریزیڈنٹس کی کمپلین میرے پاس ہے. وہ کہتے ہیں خدا کے واسطے بند کریں، یہ ریزیڈینشل ایریا یا کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکی. تو چیریٹی سٹارٹس فرام یور اون ہوم، وہاں جائیں نا. پہلے ناز بلوچ صاحبہ، اس کا شرمیلا بی بی، میں نے پہلے کہا تھا وقت کم ہے سیگمنٹ میں، پانی بجلی گیس کے جی ناز بلوچ صاحب، ان کا مسئلہ نہیں ہے. ناز بلوچ صاحب بریفلی اگر اس کو رسپونڈ کریں. بریفلی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے کل جو وٹنس کیا ہے یہاں پہ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت ہوتی ہے اتنی گندے طریقے سے یہ پولیٹیسائز کرتے ہیں اداروں کو، اور جس طرح سیاسی بھرتیاں کرتے ہیں اور ان کی مجبورے میں ان کا احترام کرتے ہوئے اور ان کی تابع داری کرتے ہوئے جس طریقے سے ہمارے عملے کام کرتے ہیں، جس طرح اداروں کو انہوں نے کرپشن کی پاکستان پیپلز پارٹی کی اتنی گندی سیاست ہے تو آپ کے والد صاحب اس جماعت میں کیا کر رہے ہیں؟ بی بی آپ کے والد صاحب اسی جماعت میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے والد صاحب بھی بڑے گندے ہوئے تھے. شرمیلا اسٹے No, you stay quiet. لیکن پھر آپ نے شروع کر دیں گے جی میری بات سنیں. Because your Why can't you let somebody else speak? And your father is a ticket holder from my party. So mind your language before passing a comment on my party. ہمارے پاس بہت ساری چیزیں بولنے کے لیے تمہاری پارٹی کے بارے میں منہ مت کھلواؤ. میں کچھ بولوں؟ لاہور والا خود لیا آپ نے کتنا کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہر پارٹی کو برابر کر دیا. میری بات سنیں، ایسے مت کریں، یہ کچھ زیادہ ہو گیا. میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بڑی بہت کچھ کہا ہے لیکن اس کو پھر بھی تمیز سے رسپونڈ کیا گیا ہے. ہم تک تمیز کے دائرے میں زیادہ بہتر ہوگا. گندی سیاست کس کی ہے؟ بےہودہ سیاست کس کی ہے؟ تشدد کی سیاست مجھے دیکھیں جی، گالیوں کی سیاست ہم سب جانتے ہیں. نہیں لیکن اس طرح کی گفتگو کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ تھوڑا سا تمیز کے دائرے میں I am sure you used to dealing with that. سر آخری مرحلہ کیا جو دوسرا مرحلہ فیصلہ کن کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر برداشت ہونی چاہیے. آپ اگر کسی سے ویو پوائنٹ سے اختلاف بھی کرتے ہیں تو دلیل کی بنیاد پہ کریں. بالکل درست. مجھے ذرا کوئکلی بتائیے دوسرا مرحلہ. ہمارا آخری دوسرا مرحلہ گرین ریولوشن پہ ہے. ڈاکٹر طاہر القادری، وہ تو آپ کا پہلا مرحلہ ہے. سنیں نا، آخری وہی گرین ہے، نان وائلنٹ ہے. یہ تو ڈن ہے، پہلے بھی لوگوں نے شک کیا تھا، اب بھی کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر طاہر القادری کی غیر موجودگی میں اگر اتنے لوگ تھے لاہور میں، ان کے چاہنے والے، اور لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، دیکھیں اس پہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک جج نے یہ کہہ دیا کہ جی جج کے لیے تو ڈیول نیشنلٹی جائز ہے لیکن سیاستدان نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹر طاہر القادری ابھی ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہے نا، ممبر آف